बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और प्रोग्राम मुकाबिल में खुश आमदीद। आज के ज़िमनी इंतखाब के बारे बात होगी कि ज़िमनी इंतखाब है या फिर सियासी जमातों का मैदान जंग। कोई ज़ख्मी हुआ तो कोई अपनी जान से गया, इस बदअमनी का जिम्मेदार कौन है? इसके साथ साथ सेनेट के इलेक्शंस की भी गहमा गहमी अपने अरूज पर है। तमाम नज़रें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर लग गई हैं कि क्या वहाँ से फैसला आता है, इसके ऊपर बात करेंगे। मगर इसके साथ साथ आलमी सतह पर यह देखेंगे कि आर्मी चीफ बाजवा साहब और अमरीकी जनरल ने अफगान अमन अमल में आपस में ये फैसला किया है कि इत्तेफाक बढ़ाया जाएगा और इससे किसी नतीजे पर पहुंचाया जाएगा। पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात की नई जोहतों के ऊपर भी बात होगी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के दौरे श्रीलंका के हवाले से भी तफसील से बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिर पे कशमाला तारिक साहिबा के प्रोटोकॉल की गाड़ियों से जो हादसा पेश आया था उसका मामला क्या हुआ, इसका फॉलोअप भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। सबसे पहले हारून साहब, ज़िमनी इंतखाब की बात करेंगे। क्या ही हो कि ज़िमनी इंतखाब हो या कोई भी इलेक्शन हो वो अमन व अमान के साथ हो जाए, पीसफुली हो जाए, क्या ज़रूरी है कि लड़ाई भी होगी, मारकुटाई भी होगी, इल्ज़ामात भी लगेंगे? इस पे मैं बात करता हूँ, आपको कुछ खबरें बता दूँ जी। एक तो ये है कि नवाज शरीफ साहब का रब्ता है इस्टेब्लिशमेंट के साथ और पैगामात का तबादला हुआ है। वो क्या चाहते हैं मैं आपसे अर्ज करता हूँ। दूसरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार हो रहा है। दुबई में दोनों तरफ के सेठ पैसे लेके बैठे हुए हैं और उसके मंडे को आता है फैसला या ट्यूसडे को आता है, तो वो उस पर इन्हसार है सेनेट के इलेक्शन का। तीसरी बात यह है कि अमेरिका की अफवाज के इनखलाब में ताख़ीर होगी। 6 महीने वो चाहते हैं ताख़ीर हो जाए। ये बिल्कुल अमेरिकी मीडिया में जो कुछ छप रहा है उससे यही अख़ज़ किया जा सकता है। तो अब आ जाएं ज़िमनी इलेक्शन पे। ज़िमनी इलेक्शन में गैर मुतवक्किह चीज़ ये है कि पख्तूनख्वा में पीटीआई की परफॉर्मेंस तवक्कुआत से कमतर रही और पंजाब में नून लीग की तवक्कुआत से कम रही। यानी ये ख्याल ये था कि भाई ये तो सीटें ही पंजाब की तो इन्होंने खाली की ना, नून लीग की सीटें खाली हुई हैं, डस्का की भी, वज़ीराबाद की भी। तो इसमें अब ये तो बड़ी हैरत अंगेज़ बात है कि डस्का में बरतरी हासिल है पीटीआई को और वज़ीराबाद में अगरचे नून लीग की बरतरी है मगर मामूली बरतरी है। अभी तक सब डस्का में नून लीग की बरतरी आ रही है। नहीं, मैं तो अभी थोड़ी देर पहले पता किया था। खैर मतलब ये है कि उसका टफ कंपटीशन देना भी, यानी अगर वो हार भी जाएं और थोड़े से मार्जिन से हारें, कराची में मलीर में तो बहुत बुरी तरह हारे, इतना बड़ा मार्जिन है कि अनबिलीवेबल है। इसका मतलब यह है कि पीटीआई कराची में तो खैर उसकी क़यादत का हाल पतला ही था, काम वाम तो करते नहीं है, सारे बातें बनाने वाले हैं कराची वाले, तो सियासी काम नहीं करते, फील्ड में नहीं जाते, ये बाबू लोग हैं। मगर ये पंजाब में बड़ी बरतरी है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है क्या, ये देखना पड़ेगा, फौरी तो नहीं राय दे सकते कि क्या लोग जो हैं हुकूमत की तब्दीली नहीं चाहते, रोज़ रोज़ की तब्दीलियाँ वो समझते हैं कि बदअमनी पैदा होती है, एहसास में तहफ़्फ़ुज़ पैदा होता है, या देहात में मैनिपुलेशन करने में कामयाब रहे। मैनिपुलेशन की सलाहियत 5-7% से ज़्यादा नहीं होती है। ज़िमनी इलेक्शन में वैसे और वजह से लोग हुकूमत की तरफ माइल होते हैं कि कुछ काम वाम करा लें, मगर सियालकोट में काम वाम तो वैसे चैम्बर ने बहुत किया है काफ़ी, लेकिन फिर भी ज़रूरत तो होती है, ये भी फैक्टर होता है और लोग तब्दीली नहीं चाहते, ये ज़ाहिर हुआ। मगर पख्तूनख्वा में कमाल हुआ कि भाई सीट इन्होंने खाली की जी। अब ये देखना पड़ेगा कि क्या उम्मीदवार अच्छा नहीं अपना इन्होंने चुना। लेकिन एक फैक्टर ये भी है पख्तूनख्वा में कि सारी अपोजिशन पार्टी इकट्ठी हो गई जी, और वो ज़ाहिर है जहाँ सारी पार्टियाँ इकट्ठी हो जाएंगी तो वो वोट उनके वेस्ट तो नहीं होते। 3-4 पार्टियों के वोट जब इकट्ठे हो जाएंगे, नून लीग का उम्मीदवार है वैसे, और लेकिन एएनपी के वोट हैं हर हल्के में, वहाँ जमीयत उलमा इस्लाम के हैं वोट वहाँ, और मुझे अंदेशा है कि परवेज़ खटक साहब ने तवज्जो नहीं दी है। वो पहले ही जतला चुके हैं कि भाई मेरी वजह से कुछ मैं खुश नहीं हूँ। ये तो वो बार बार जतला चुके हैं, मैं खुश नहीं, ज़ाहिर है खुश नहीं है। लेकिन वज़ीर आला साहब क्या कर रहे हैं, ये एक पहलू है कि ये यहाँ तो सियालकोट में उस्मान डार वगैरह ने संभाला, पीटीआई के मकामी लोगों ने रुपए भी वो पैसा भी खर्च करते हैं और मुशक्क़त भी करते हैं। तो मगर वहाँ महमूद खां क्या कर रहे हैं, और धड़े तो वहाँ भी बने हुए हैं। आतिफ का वो आतिफ खान का ग्रुप अलग है
محمود خان کا الگ ہے. محمود خان کو سپورٹ کچھ حاصل ہے پرویز خٹک کی, خوش تو نہیں ہے, وہ خود بننا چاہتے تھے, لیکن بہرحال وہ ان کے ساتھ ہیں اور گروپ ان کا انٹیکٹ ہے, اور اسی لیے وہ کہتے ہیں میں اگر چاہوں تو حکومت کو ختم کر سکتا ہوں. اور عمران خان اس پر اور ان کے حامی بھی ورکر بھی خاموش رہتے ہیں. صحیح. بہرحال یہ ایک غیر متوقع صورتحال ہے کہ پنجاب تبدیلی کا خواہش مند نہیں ہے اور پختونخوا میں لوگ حکومت سے ناراض ہیں. اتنی مہنگائی کے باوجود اگر لوگ تبدیلی کے خواہش مند نہیں ہیں تو عمران خان کو بڑی مہلت مل گئی ہے, اور دو ڈھائی سال کے بھی سوا دو سال کی فرصت باقی ہے. اگر کچھ کر سکتے ہیں تو کر لیں. ٹھیک ہے. کاشتکاروں سے وہ آج ملے ہیں, یہ امپورٹنٹ ہے, یہ غیر اہم نہیں ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس لیے جو اس میں انہوں نے کہا نا لانگ ٹرم قرضے, دیکھیں لانگ ٹرم قرضے میں سوچتا رہا کس چیز کے لیے, کوئی تفصیل حکومت نے تو نہیں بتائی. ظاہر ہے ٹریکٹر کے لیے, دوسرے ذریعہ آلات کے لیے, ان ساری چیزوں کے لیے. ٹھیک ہے ہارون صاحب, جو بائی الیکشن یا ضمنی الیکشنز ہیں اس کے اوپر تو حتمی غیر حتمی نتیجے بھی آتے ہیں, بات کرتے رہیں گے. کچھ دیر میں شاید کوئی رزلٹ آ بھی جائے. اب آپ کی دوسری ہیڈ لائن پہ آتی ہوں, جو آپ نے دوسری ہیڈ لائن دی کہ سیٹ پیسہ لے کر بیٹھے ہیں, سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار ہے, اس طرح سے پیسہ لگے گا. سینٹ الیکشن کیا پھر ہارس ٹریڈنگ ہونے والی ہے ہارون صاحب؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا. دیکھیے اگر تو اوپن بیلٹ کا سپریم کورٹ فیصلہ کر دیتی ہے. ٹھیک. سپریم کورٹ کا جو دیکھیے یہ تو عدالت پہ منحصر ہے, اسے آئین کی وہ انٹرپریٹیشن کرنی ہے. لیکن جو بظاہر نظر آ رہا ہے, عدالت جو بھی فیصلہ کرے درست ہے, وہ ظاہر ہے اسے آئین کو بھی ملحوظ رکھنا ہے اور اس بات کو انصاف کے تقاضوں کو بھی ملحوظ رکھنا ہے. اس وقت رجحان یہ نظر آ رہا ہے کہ کیسے روکا جائے کرپشن کو, ووٹوں کی خریداری کو کیسے روکا جائے. اس لیے اس امکان کو مسترد نہیں کر سکتے کہ سپریم کورٹ یہ کہہ دے, یعنی بالکل خفیہ ووٹنگ اور بالکل اوپن ووٹنگ کے درمیان کوئی راستہ نکال لے. وہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم حلف لیں گے, مگر حلف سے کیا ہوتا ہے؟ جو آدمی بددیانت اور بے ایمان ہے وہ اس کو جھوٹی قسم کھانے میں کیا ہے. جو آئین کا حلف لے کر آتے ہیں یہاں پر, وہ تو دیانت داری. تو دیکھیے حلف تو ہر وقت موجود ہی ہے کہ جو آدمی, کوئی بھی آدمی جو سیاست میں ہے, یہ کہیں بھی ہے کہ وہ بددیانتی نہیں کرے گا. لیکن اگر وہ بددیانتی کر رہا ہے تو قسم اس کے لیے وہ کہے گا یہ تو مجبوری سے مجھے دستخط کرنا پڑے, ظاہر ہے دستخط بھی کر دے گا. مگر ایسا لگتا ہے کہ شاید سپریم کورٹ کوئی راستہ نکال لے. ٹھیک. وہ سپریم کورٹ کو اختیار تو بہرحال ہے اگر کہیں بھی گرے ایریا ہو, اور لوگوں کی خواہش بھی ہے. اب آئین کو بھی دیکھنا ہے, اسے یہ انصاف کے تقاضوں کو بھی دیکھنا ہے, دیکھنا یہ بھی ہے کہ ملک کا فائدہ اور نقصان بھی دیکھنا ہے. تو اگر تو اوپن بیلٹنگ کی کوئی شکل ہو جاتی, یعنی بس یہ اتنی بات کہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ یہ ووٹ کس نے دیا ہے, پھر تو وہ ڈریں گے اور ظاہر ہے نہیں دیں گے. بالکل ہی اوپن ہو جائے تو پھر تو کوئی صورت ہی نہیں ہے, پھر تو ظاہر ہے مجبوری ہے ان کی, بیچارے پیسے نہیں بنا سکیں گے, بیچارے کرپٹ جرائم پیشہ. بیچارے تو نہ کہیں ہارون صاحب. ہاں بیچارے کرپٹ جرائم پیشہ. ہاں جی, یہ اسی لیے آتے ہیں سیاست میں بیشتر لوگ, بھلے لوگوں کو آگے نہیں لاتے. دیکھیے مجھے بہت صدمہ ہوا اس بات پہ کہ اسحاق خاکوانی کے لیے کہا گیا کہ انہیں سینیٹر بنا دیا جائے اور خان صاحب نے انکار کر دیا. نہ کن لوگوں کو انہوں نے دیے ہیں, میں ان کے بارے میں بات نہیں کرتا, ان کے مالی معاملات کیا ہیں. اسحاق خاکوانی وہ آدمی ہے جس کی امانت و دیانت پہ کبھی شبہ نہیں کیا گیا, جو جھوٹ نہیں بولتا, جو ایک فہیم اور ذکی آدمی ہے, دانا آدمی ہے, جس نے شمال میں ٹکٹ تقسیم کے ساری جنوبی پنجاب میں, تو وہاں بہترین رزلٹ پنجاب میں وہیں سے آئے. ارکریزی کرنے والا ہے, شائستہ بہت ہے, سیاست کا فہم بڑا ہے, پڑھا لکھا ہے, صاحب مطالعہ آدمی ہے, قانون کا فہم ہے, اس کو انکار کر دیا. جب آپ بھلے لوگوں کو ڈسکریج کرتے ہیں اور بازاری لوگوں کو نومینیٹ کر دیتے ہیں, حوصلہ افزائی کرتے ہیں, تو نتیجے ظاہر ہے. دیکھیے نا یہ تشدد جو ہو رہا ہے, ویسٹ سینٹرل پنجاب کا مزاج یہی ہے. آپ کو دیکھیں یہ اس طرح کے واقعات آپ کو نہ شمالی پنجاب ملیں گے یعنی پنڈی ڈویژن میں, نہ آپ کو جو جنوبی پنجاب کی 3 ڈویژنیں ہیں, بہاولپور ڈویژن اور ملتان ڈویژن اور ڈیرہ غازی خان ڈویژن, وہاں بھی شاذ ایسا ہوتا ہے, ان میں نسبتاً تحمل پایا جاتا ہے. ہمارے بہترین لوگ تو ویسے شمال میں ہیں, شمالی علاقوں میں, گلگت بلتستان میں اخلاقی اعتبار سے, مگر یہاں کشمیر میں بھی یہ نہیں ہوتا, قتل و غارت تک نوبت نہیں جاتی. لیکن سینٹرل پنجاب کا یہ مزاج ہے, یہ بڑا افسوسناک ہے. لیکن اس کے دوسرے پہلو بھی ہیں. پولیس کیا کر رہی تھی؟ یہ ان علاقوں میں سے ایک ہے جہاں جرائم کی شرح زیادہ ہے, شیخوپورہ کی طرح. جی.
تو یہاں یا تو رینجرز ڈپلائی کرتے ہیں، پولیس کا تو کوئی روب نہیں ہے، یا کم از کم پولیس کی جو زیادہ ہے وہ گشت زیادہ ہوتی، زیادہ لوگ ہوتے جب یہ معلوم تھا۔ پھر یہ ہے کہ جو ماحول بنا دیا ہے عمران خان صاحب نے بھی اور نون لیگ نے بھی، اور پھر رانا ثناء اللہ جیسے لوگ جہاں پہنچ جائیں گے وہاں سے اچھی خبر تو نہیں آ سکتی۔ یعنی وہ کیا آپ ان کے بارے میں کہہ رانا صاحب کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری طرف عثمان ڈار صاحب ہیں، ان کا بھی وہ ویسے اسلحہ وسلہ تو نہیں استعمال کرتے، لیکن لب و لہجہ ان کا ایسے ہی ہوتا ہے، کبھی شائستہ تو لب و لہجہ ہم نے دیکھا نہیں ان کا۔ تو یہ جو ہے جمہوریت تو یہی ہے کہ آپ اپنی شکست قبول کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ جمہوریت تو ٹالرنس ہے، جمہوریت صرف ووٹ ڈالنے کا نام تو نہیں ہے، اور ہر قیمت پہ اگر آپ کو فتح چاہیے تو پھر اس کا نتیجہ تو اچھا نہیں ہو سکتا۔ ہارون صاحب، پولیس کی بھی کچھ ویڈیوز یہ چلتی رہی اپوزیشن کی طرف سے، پولیس بھی وہاں پر موجود ہے، پھر بھی فائرنگ ہو رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہے۔ نہیں، پولیس تو یہ کسی کام کی نہیں نا۔ عمران خان کی سب سے بڑی ناکامی یہ ہے، مہنگائی تو ہے ہی، ظاہر ہے ایک عام آدمی بہت زیادہ اس سے متاثر ہوتا ہے، کہ پولیس اور عدلیہ کی اصلاح کے لیے ایک قدم بھی نہیں اٹھایا۔ یعنی جو معمولی سی کوشش کرنی چاہیے تھی۔ اب یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں نا جس کی لوگ بڑی فرمائش کرتے ہیں پی ٹی آئی والے کہ اس کی ذرا اس کی تائید کریں، تو اول تو اخبار نویس فرمائشیں پوری نہیں کیا کرتے، وہ اپنی ایک رائے رکھتے ہیں اور اس کا اظہار کرتے ہیں، اگر وہ آنسٹ اخبار نویس ہے، اس کو کوئی غرض نہیں ہے جاتی۔ ٹھیک ہے، تو وہ یہی ہے، اپنا مہنگائی کا مسئلہ تو ہے ہی، مگر یہ جو پولیس کا ہے، یعنی یہ مہم چلا دینا، کچھ قبضہ گروپوں کے خلاف تھوڑی سی کارروائی کر دینا، یہ عارضی چیزیں ہوتی ہیں، اس سے نہیں دیکھیں نا۔ ایس ایچ او کے لیول کا معاملہ ہوتا ہے اور وزیر اعظم کا نوٹس لینا پڑتا ہے، یہ بہت بڑی ناکامی ہے۔ اور جب تک یہ نہیں کریں گے پولیس کو ٹھیک، اس کی تربیت نہیں کریں گے، پولیس میں بیچاری میں تو جان ہی نہیں ہے۔ پولیس میں کیا دم خم ہے؟ پولیس میں نہ تقرر میرٹ پہ، نہ تبادلہ میرٹ پہ، اور انفلوئنشل اسی طرح اثر انداز ہوتے ہیں پولیس پہ، اور اتنی ہی کرپشن ہے تھانہ میں اور وہی مار پیٹ۔ صحیح ہے۔ ہارون صاحب، سینٹ کے حوالے سے رضا ربانی صاحب نے بھی آج مکالمہ کیا ہے ججز صاحبان کے ساتھ۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اتحاد اگر سیاسی ہے تو کھلے عام ہو سکتا ہے، مگر اگر ووٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ پھر سیکرٹ ہی ہونا چاہیے۔ بات ہو چونکہ عدالت کا معاملہ ہے، میں زیادہ تبصرہ نہیں کرتا۔ یہ یوم سبت والے ہیں رضا ربانی صاحب، یہ دل و جان سے اپنے منصب کے لیے، چھوٹے سے سینٹ کے منصب کے لیے زرداری صاحب کے ساتھ ہیں، اور زرداری صاحب کے جو معاملات ہیں سر سے پاؤں تک کرپشن میں ڈوبے، اس پہ انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور ہر ہیلہ جوئی میں اعتزاز حسن ان سے قدرے بہتر ہیں کہ بہرحال وہ اپنی ذاتی رائے تو دیتے ہیں۔ تو یہ کیا بات ہے؟ یعنی انصاف کا بھی کوئی تقاضا ہے کہ نہیں ہے؟ ہیلے بہانے تو 100 کیے جا سکتے ہیں، وہ تو خود آئین میں گنجائش ہے، اگر آپ اس کی انٹرپریٹیشن یہ کرنا چاہیں کہ سیکرٹ بیلٹ نہیں ہونے چاہیے، تو اس کے لیے رضا ربانی صاحب کی قانونی مہارت اور خطابت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بہرحال انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہو تو ایسا ہوگا، اور ایسا ہو تو ایسا ہوگا۔ یہ کیا یوم سبت؟ پرویز رشید صاحب کے بھی تو کاغذات مسترد کر دیے الیکشن کمیشن نے۔ پرویز رشید کے کاغذات مسترد ہی ہونے تھے نا۔ 2008 دن، کوئی 3 سال سے زیادہ عرصہ وہ رہتے ہیں ایک جگہ پہ اور کہتے ہیں کہ مجھ سے تو کسی نے تقاضا ہی نہیں کیا۔ تقاضے کا کیا مطلب ہے؟ 2000 دن نہ آپ کمرے کا کرایہ دے رہے ہیں، نہ بچوں کو بھی ٹھہرایا ہوا ہے 2-3 ایک مہینے کے لیے، 2.5-3 مہینے کے لیے، نہ آپ کمرے کا کرایہ دیا تھا 11 سال 11.5 سال آپ نے، نہ آپ نے کھانے کے پیسے دیے، اور مطلب حلوائی کی دکان پہ کیا ہے، دادا جی کی فاتحہ، ہاں جی۔ تو اور آپ کو تقاضا نہیں کیا، یہ بھی غلط بیانی کر رہے ہیں۔ تقاضا کیا، نوٹس انہیں بھیجا، کیا کریں؟ یعنی کوئی فوج تو نہیں بھیج سکتے، پولیس تو نہیں بھیج سکتے۔ اچھا ہارون صاحب، بالکل ٹھیک ہے، اس میں ادھر ادھر کی کیا بات ہے؟ ایک آدمی نے پیسے، ایک آدمی ایک جگہ پہ رہتا ہے، اس کا کرایہ ادا نہیں کرتا، کرایہ بھی آدھا ہوتا ہے آپ کی اطلاع کلیئر، جب برائے نام سے کرایہ ہوتا ہے، کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے۔ یعنی ہوٹل پہ اگر رہتے تو 95 لاکھ کے بجائے 9-10 کروڑ روپے ہوتے ہیں۔ 2000 دن کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر 15,000 روپے روزانہ تو دیکھیں کتنے بنتے ہیں، وہ کھانا بھی سستا ہوتا ہے اور کرایہ بھی کم ہوتا ہے۔ اچھا، تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو کسی نے کہا، مجھ سے کوئی پیسے نہیں لے رہا،
ہاں وہ کہتے ہیں اپیل میں 3 دفعہ بتایا میں نے. نہیں سوال یہ ہے کہ پیسے جب آپ اس وقت دینے کی کوشش کریں گے تو اس وقت تو حکومت تو یہی کرے گی نا. حکومت کون سی کو بہت انصاف پسند ہے اور نرم ہوا ہے. جب آپ تو حکومت تو رہی ہے ایک طرف, میں تو صاف کھلے الفاظ میں کہتا ہوں تو ریاست کے خلاف ہیں. یہی وہ لوگ ہیں نا جنہوں نے نواز شریف کو بھارت نوازی کے راستے پر ڈالا اور اس طرح کی تقریریں انہوں نے کی کہ پاکستانی فوج نے کشمیریوں پر اس سے زیادہ ظلم کیے جتنے بھارتی فوج نے. پاکستانی فوج نے کون سے ظلم کیے ہیں کشمیریوں پہ؟ اور کب آپ کو روکا ہے کہ انہیں زیادہ سے زیادہ اختیارات دیں؟ اور یہ لکیر ہے ایک ہمارا بھی, وہ بھی آلو گوشت کھاتے ہیں, ہم بھی آلو گوشت کھاتے ہیں. کمال ہو گیا اس لکیر, یہ ان کا انفلوئنس ہے نا, اور یہی مریم کے تعلق ہیں اور انہیں پتہ نہیں کیا پٹی پڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو باقی یہ تو خیر نظریات کی بحث تو الگ ہے, اور یہ وہ اپنے آپ کو بڑا درویش بنا کے پیش کرتے ہیں اور بعض اخبار نویس اس جھانسے میں آ جاتے ہیں. یہ درویشی ہے. ایک آدمی جو ہے وہ سینٹ سے تنخواہ لے رہا ہے اور بحثیت مجموعی کتنے 8-10 لاکھ روپے بنتے ہوں گے, ایسے کچھ کم بھی ہوں. کمرے کا کیا کرایہ ہوتا ہے؟ اب یہ تو جمع ہو کے 11-11.5 سال کے 9 لاکھ روپے ہو گئے نا. 95 لاکھ ارون صاحب, 95 لاکھ تو سال کے کتنے بنتے ہیں؟ 8-9 لاکھ روپے. جب آپ پورے سال میں آپ کو یہ ادائیگی کرنی ہو تو یہ آپ کی 12 مہینے کی تنخواہ کا 10% بنتا ہے. وہ بھی آپ دینے کو تیار نہیں ہارون صاحب. جو وہ بھی آپ کے 1 مہینے کی تنخواہ یہ سمجھے سال میں آپ کی چلے گی رہائش اور کھانے پہ. تو یہ کیا زیادہ ہے؟ تو اس میں کیا مطلب یہ دلیل کیا ہے؟ نوٹس بھی انہیں دیے ہیں. اول یہ نوٹس کی کیا بات ہے جی؟ اچھا یہ صرف پرویز رشید کا معاملہ نہیں ہے, اور اگر اس کا جائزہ لیا جائے, کوئی اس میں کمیشن بنایا جائے, فرض کیجئے کوئی کمیٹی بنائی جائے یا ایڈیٹر جنرل آف پاکستان سے کہا جائے, کوئی بھی یا FIA سے کہا جائے, اس کی تحقیقت بہت سے لوگ ہوں گے, بہت سے واجبات ہیں. آج ہمارے یہاں پروگرام میں اوریہ صاحب نے بتایا کہ 5 باورچی فیڈرل لاجز کے جہاں ارکان اسمبلی اور سینیٹر ٹھہرتے, 5 کے 5 باورچی اکرم درانی کے گھر تھے. ہاؤسنگ منسٹری کے تحت ہوتا ہے وہ. 5 کے 5 باورچی, باورچی خانہ ہی بند تھا. اب وہاں 100 آدمی ہیں, جب اجلاس ہوتا ہوگا تو بھیج دیتے ہوں گے. 5 باورچی کیا کر رہے ہیں؟ 500 مہمان تو نہیں آتے ان کے گھر. وہ ون سونے کھانے جو پنجابی میں کہتے ہیں ون سونے کھانے ہارون صاحب. تو یہ ایک کلچر ہے. یہاں چمبا اس میں ایک دن گیا تھا میں شہباز گل کے ساتھ وہ کمرہ تلاش کرنے, نہیں شہباز گل کے ساتھ نہیں, ایک اور دوست کے ساتھ گیا تھا. انہوں نے کہا 2 اچھے کمرے ہیں, وہ مولانا فضل الرحمان کے نام پہ ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آ کے ایک اور جو اہم پہلو وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے, مگر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی نئی جوہتوں کے اوپر بھی بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ہارون صاحب ایک اور اہم پہلو تھا, اس کے اوپر ہم بات کرنے والے تھے. وہ ان کی جو کانسٹیچوئنسی ہے نا, عمران خان جو برکر ہیں وہ یہ بات پسند نہیں کرتے. جو ان کے ووٹر اور خاص طور پہ برکر ہیں PTI کے, وہ چونکہ انتقامی ذہن ان کا بنا چکے ہیں. یہ زیادہ پریکٹیکل سیاست کے تقاضوں کو نہیں سمجھ. بھٹو اسی کی نظر ہوا تھا. بھٹو تو دیکھیں نا, اسٹیٹ کرافٹ کو بھی سمجھتا تھا, پالیٹکس کو بھی سمجھتا تھا, پڑھا لکھا تھا, کنٹمپریری دنیا کو سمجھتا تھا. اس نے آئین بنایا تھا, ایٹمی پروگرام بنایا تھا, اس نے اوورسیز پاکستانیز کے لیے دروازے کھولے تھے, جس کی وجہ سے آج معیشت زندہ ہے. یہ 24-25 بلین ڈالر جو اس سال آئیں گے, اگر یہ نہ آئیں تو تصور کریں ملک دیوالیہ ہونے سے بچ سکتا ہی نہیں ہے. اتنے بڑے کارناموں کے بعد بھٹو کس چیز کی نظر ہوئے تھے؟ انتقامی رویے کی نظر ہوئے تھے. جو آدمی انتقام لیتا ہے وہ زندگی نہیں گزارتا, وہ صرف انتقام لے سکتا ہے. زیادہ سے زیادہ اس کی کامیابی کیا ہوگی؟ انتقام لے لے گا. مگر یہ جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایک اگر اس کو ترجیح بلا بنا لیتے ہیں تو آپ کام کاج تو کوئی نہیں کر سکتا. ٹھیک. لیکن ہارون صاحب جب انتقامی ذہن ہم اپنے ووٹرز کا, اپنے کارکنان کا بنا دیتے تو آپ کے لیے بھی پھر واپسی کا کوئی راستہ باقی نہیں بچتا. آپ اس کے قیدی ہوتے ہیں, اپنے بیانی کے قیدی. جیسے مودی قیدی ہے, پیچھے ہٹنا چاہتا ہے, ہٹ نہیں سکتا. اور ذلت اس کے تو خیر حصے میں آ رہی ہے کہ چین کو علاقہ بھی دیا اور اس کے خلاف بات بھی نہیں کر سکتا, اور بھارتی معیشت میں اتنا عمل دخل ہو گیا ہے چینی سرمایہ کا کہ اس سے تعلقات منقطع بھی نہیں کر سکتے. اتنے بڑے لاکھوں لوگوں کے روزگار کا انحصار چینی مصنوعات بیچنے پہ ہے. پھر درآمدات ہی نہیں ہیں, صرف برآمدات بھی ہیں. تو اس قدر وہ اس کی معیشت میں داخل ہو گیا ہے, مگر وہ اپنے انتقامی ذہن کا قیدی ہے اور ملک کو نقصان پہنچا رہا ہے. انتقام دیکھیے, احتساب بالکل 100% درست ہے, جائز اور طیب ہے, بلکہ ضروری ہے. اور ذرا اس میں انتقام کا شائبہ پیدا ہوا. جناب علی کرم اللہ وجہ کا واقعہ بہت سنایا جاتا ہے کہ وہ ایک آدمی کے دشمن کے سینے پہ چڑھ بیٹھے, اسے قتل کرنے والے تھے,
اور اس نے ان کے منہ پہ تھوک دیا تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے. ذرا اندازہ لگائیں کیا اخلاقی عظمت ہے. اس عظمت کو تو نہیں پہنچ سکتے مگر یہ کہ بنیادی اصول تو اس سے واضح ہوتا ہے. تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے. اس نے کہا یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا اب مجھے غصہ آ گیا تو مجھے فوراً خیال آیا کہ اب تو میرا جذبہ انتقام اس میں شامل ہے. یہ ہے اپروچ, ہیلدی اپروچ. ٹھیک ہے, کہتے تو یہ بھی ہیں یا کنابدو یا کنستین, لیکن یہ کہ جو جذبت انتقامی ہے. چلیں انتقامی اور کچھ قیدیوں کی بات ہوگی, ایک آزاد کھلاڑی کی بات کر لیتے ہیں. جہانگیر ترین صاحب وہ کہاں پر ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے جہانگیر ترین صاحب ہم سے تو یہی کہتے رہے کہ میں متحرک نہیں ہو رہا, الگ تھلگ بیٹھوں. ابھی وہ تصویریں نہیں بنا رہے مگر اطلاع یہ کہ کل وہ فیصل آباد میں موجود تھے, گورنر سرور موجود تھے تو وہ بھی موجود تھے. صحیح. تو پتہ یہ چلا ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی پہلے کسی کے ذریعے میسیج وغیرہ بھیجا, پھر خود بھی رابطہ کیا. اچھا. پھر حفیظ شیخ سے بھی کہا بھی فون کرو. اچھا. دیکھیں نا یہ پوزیشن کمزور کیوں ہے اسلام آباد میں آپ سے عرض کرتا ہوں. پھر حفیظ شیخ نے بھی گزارش کی تو 8-10 آدمی ہیں جو انٹیلیجنس بیورو کی رپورٹیں تھی آئی بی کی کہ 8-10 آدمی ہیں جو ناراض ہیں. مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پیسے لے لیے ہیں یا نون لیگ سے جا ملے, یہ اطلاع درست نہیں ہے. تو ناراض ہیں, جیسے راجہ ریاض تو اعلانیہ انہوں نے کہہ دیا, اور بھی کچھ لوگ تھے, اس لیے کہ نہ وزیر اعلیٰ سنتے ہیں, نہ وزیر اعظم ملتے ہیں, نہ کام کاج ہوتے ہیں. تو پیسے تو کہاں ہیں, پیسے تو 80 ارب روپے تو رکھ دیے میاں ولی کے لیے اور 70 ارب روپے رکھ دیے, 77 ارب توسا کے ایک کانسٹیچوئنسی کے لیے. تو پیسے کہاں ہیں؟ پیسے پہلے ہی کام تھے, تو اگر ان 2 حلقوں میں لگنے ہیں تو پھر باقی کیا بچا؟ نہ پیسے ہیں نہ ترقیاتی کام ہیں. 12 لوگوں کو راضی کرنے کی مہم شروع کر دی گئی ہے. جہانگیر ترین صاحب میرا خیال ہے کہ چاہتے نہیں تھے کہ یہ تاثر پیدا ہو کہ وہ جا کے گود میں بیٹھ گئے ہیں, اس لیے وہ خاموش رہنے کی ان کی خواہش تو تھی. لیکن میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ بھائی ان کا وہ ایک کاروباری آدمی ہے, وہ اپنا کاروبار تو نہیں خطرے میں ڈال سکتے. تو بریک تھرو ہو گیا, لیکن میرا خیال ہے زیادہ متحرک نہیں ہوں گے وہ. یہ اس میں تو خیر وہ مدد کر ہی سکتے ہیں کہ لوگوں سے یہ کہہ دیں کہ بھائی مہربانی کریں, میں ذاتی طور پہ شکر گزار ہوں گا. اور لوگوں کے کام کاج بھی کرتے ہیں, ابلائج بھی کرتے ہیں. تو ظاہر ہے, لیکن ظاہر انہیں اس کا تو ضرور صدمہ ہوگا کہ اسحاق خاقانی کو ٹکٹ نہیں دیا, اور اس کا انہیں کو کیا ہر شریف آدمی کو صدمہ ہوگا. لیکن ہارون صاحب, ترین صاحب سب سے اگر ریکویسٹ کر سکتے ہیں تو خان صاحب سے, اسحاق خاقانی صاحب سے متعلق کیوں نہیں بات کر سکتے کہ جو مؤثر لوگ ہیں ان کو نومینیٹ کریں؟ جب نہیں, بات وہ ایک دانا آدمی ہے نا, بات کوئی سننے والا ہو تو کی جاتی ہے, یہ بات کو ضائع کیا جاتا ہے. وہ تو خان صاحب کی ذاتی پسند ناپسند تو افسوسناک حد تک پور. ٹھیک ہے. یوسف رضا گیلانی صاحب سے متعلق بھی رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ گیلانی صاحب کے بڑے محبت کرنے والے لوگ ہیں, پیار کرنے والے لوگ جو عقیدت میں ان کے ساتھ دیکھو نا, عقیدت خاک عقیدت ہے. عقیدت کیا, وہ کوئی بڑے خواجہ مہر علی شاہ ہیں ان سے عقیدت ہو جائے گی؟ ایک ان میں خوبی ہے, وہ جو ذاتی درخواست کبھی مسترد نہیں کرتے. جب وہ وزیر اعظم تھے تو نون لے کے ارکان کو ابلائج کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے. جو درخواست لے کے جاتے تھے اس پہ دستخط فرماتے تھے. جائز ناجائز کا کوئی تصور ہی نہیں ہے, پرائرٹیز کوئی ہیں ہی نہیں, بس ذاتی تعلقات. پھر یہ رشتہ داریاں ہیں, پولائٹ ہیں لوگوں کے ساتھ تعلقات میں. ایک دوسرا پہلو وہ بھی عرض کرتا ہوں, تو وہ رشتہ داریاں بھی ہیں, مطلب پیر پگاڑا کے خاندان سے بھی رشتہ داری ہے, اور جناب اپنا احمد محمود سے بھی رشتہ داری ہے, جہانگیر ترین سے بھی رشتہ داری ہے. رشتہ داریاں بہت ہیں, پہلے بھی ڈسکلوز کر چکے تھے کہ گیلانی صاحب کی بھی رشتہ داری ہے. ذاتی تعلقات بہت اچھے ہیں, غصہ کرتے نہیں ہیں, برا مناتے نہیں ہیں. پارلیمان میں بھی تو بڑے ایکٹیو رہے ہیں گیلانی صاحب. پارلیمنٹ میں سب سے زیادہ جانے والے وزیر اعظم جو تھے تو یہی تھے, وہ نہیں ہے کوئی زوم اور عجب نہیں ہے. تو وہ اس کا انہیں فائدہ ہو گیا. دیکھیے دوسرے پہلو بھی ہے, حفیظ شیخ جو ہیں وہ ایک لا تعلق آدمی ہے, خلق خدا سے بے نیاز, ملک سے بے نیاز. وہ آئی ایم ایف کے لیے یہ لوگ کام کرتے ہیں, عالمی اداروں کے لیے کام کرتے ہیں, انٹرنیشنل سٹیزنس ہیں, ان کے کوئی فلیگز اور فرنٹیئر نہیں ہے. تو وہ اللہ کی مخلوق سے ان کا کیا واسطہ ہے؟ وہ تو پاکستان کے بارے میں ایسے بات کرتے ہیں جیسے ٹانگانیکا کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ملک سے کوئی تعلق نہیں, تو ملک کے رہنے بسنے والوں سے کیا تعلق ہے؟ اپنے کیریئر سے واسطہ ہے. تو وہ جب ملتے ملاتے ہی نہیں ہیں لوگوں سے, تو دیکھیے ہمایوں اختر وزیر اعظم بنتے بنتے رہ گئے, شوکت عزیز کو نہیں بننا تھا, ہمایوں اختر کو بننا تھا. کیا پہلو تھا کمزور؟ یعنی ان پہ کوئی کرپشن کا الزام نہیں, نالائکی کا نہیں. ان کے دور میں وزیر تجارت ہے تو ایکسپورٹ دوگنی ہو گئی, دوگنی. اور پریزنٹیبل آدمی ہیں, کمپیٹنٹ ہیں کہ بھائی گھلتے ملتے نہیں ہیں.
پارٹی میں لوگوں نے کہا ہے تو ملتے نہیں ہیں، گلتے ملتے نہیں ہیں. تو سیاست میں گلنا ملنا بڑا اہم ہے. حضرت علی نے کہا، کرم اللہ وجہہ نے کہا تھا کہ تمام دانائی کا نصف خلق خدا سے گلنا ملنا ہے. آپ اگر تو پھر شیخ تو نہیں ہے، اور کمپٹیشن تو اب ہو گیا. اب یہ ہے کہ جیتنے کا تو امکان زیادہ سرکاری پارٹی کا ہی ہوتا ہے، خاص طور پہ جب اس کی آلریڈی اکثریت موجود ہے. اکثریت انہیں بنانی تو نہیں ہے، مگر یہ کہ مقابلے کا ماحول پیدا ہو گیا، دباؤ ڈال دیا زرداری صاحب نے، اور اسی طرح کے دباؤ سے اور سودا بازی کی پوزیشن مضبوط کر کے تو وہ اسٹیبلشمنٹ سے معاملات کرتے ہیں. کچھ ایسی خبریں نواز شریف صاحب کا زرداری صاحب سے رابطہ پھر ہوا ہے ہارون صاحب، کچھ نہ کچھ چل رہا ہے. وہ تو ہوگا ہی نا. اور نون لیگ کے سامنے آپشن کیا ہے اس کے سوا کہ انہیں ووٹ دے؟ انہیں ووٹ دے اور مولانا فضل الرحمان سے بھی دلوائے، اور کوئی خدمت کرنی پڑے تو خدمت بھی اس کے لیے کرے. تو آبویسلی ان کے لیے تو یہ آپشن ہے، اس لیے کہ ان کی ترجیح اول تو عمران خان کے اقتدار کا خاتمہ ہے، اس کے بعد کچھ دوسری ان کی ترجیح ہو سکتی ہے. ہارون صاحب چلیے پاکستان کے انٹرنیشنل کانفرنس سے ذرا بات کرتے ہیں. امریکہ کے ساتھ تعلقات کی بنیادیں یا آپ کیا سمجھتے ہیں مضبوط ہونے جا رہی ہیں؟ دبئی میں سپریم کورٹ پہ منحصر ہے، اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد دبئی پہ سرمایہ کے منتقلی پہ منحصر ہے. اچھا ٹھیک ہے. پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے بارے میں ہارون صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ افغان امن کے اوپر جو اتفاق ہوا اس کے بعد ہمارے تعلقات کتنے مضبوط ہو سکتے ہیں؟ مگر آپ نے ایک ہیڈ لائن دی ہے کہ میڈیا سے جو آشکار ہے وہ یہ ہے، دو تین باتیں. جو بائیڈن پاکستان سے کہہ رہے ہیں ایک سرد مہری ہے جو ختم ہونے میں نہیں آ رہی، ڈو مور، طالبان پہ دباؤ ڈالو. پاکستان کتنا دباؤ ڈال سکتا ہے؟ ایک حد سے زیادہ تو وہ دباؤ قبول نہیں کرتے. معاملات کی خرابی تو ہے، اشرف غنی انتظامیہ اور طالبان کے درمیان تعلقات کی جو خرابی ہے، ابھی بھی بہت سے قیدی ہیں طالبان کے، انہیں رہا نہیں کر رہے، انہیں بارگیننگ کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے. کوئی جو عبوری حکومت بنیں گی اس میں اپر ہینڈ وہ چاہتے ہیں. اپر ہینڈ انہیں کیسے مل سکتا ہے؟ وہ کس کی نمائندگی کرتے ہیں؟ 1.5 کروڑ ووٹوں میں سے 5 لاکھ ووٹ لیے ہیں علی جناب نے. جی پھر بھی ان کو کرسی بھی چاہیے، 3-3.5 کرسی، اقتدار بھی چاہیے. اقتدار ایسی چیز ہے، شیکسپیئر نے کہا تھا اگر آپ مستقل طور پہ آدمی کے دانت میں درد ہو، داڑھ میں درد ہو، پھر بھی وہ زندہ رہنے کی خواہش ہوئی. جناب رسالت نے فرمایا نا کہ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے زندہ رہنے کی آرزو بڑھتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے، اور دولت کی. اور جو اقتدار کی لسٹ میں ایک دفعہ مبتلا ہو گیا اس کو چھٹکارا نہیں ہوتا، سیاسی علت. تو وہ اپنا پاکستان سے یہ تقاضا ہے، ادھر وہ کچھ ایکسٹینڈ کرنا چاہیے 6 مہینے کے لیے، لیکن وقت کا دھارا امریکہ کے خلاف بہہ رہا ہے، مستقل نہیں ٹھہر سکتے. تو وہ پاکستان سے یہ کہہ رہے ہیں ڈو مور، ادھر وہ کچھ ڈیلے کریں گے. طالبان یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر مئی میں نہیں واپس جاتے، مئی میں تو اب واپسی ممکن نظر نہیں آتی، تو ہم امریکی افواج پہ بھی حملے کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے انہیں انگیج کیا جائے گا، ان سے یہ کہا جائے گا کہ ایسا نہ کریں، ورنہ یہ ہے کہ امریکہ بہرحال بڑی طاقت ہے، نقصان تو انہیں پہنچا ہی سکتا ہے. مگر فائنلی بہرحال طالبان کو ایک دفعہ اقتدار ملنا ہے، اور کوئی اگر الیکشن کا نظام وضع ہو جاتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ دوسری بار بھی وہ تنہا اقتدار میں انہیں کولیشنز بنانی پڑے گی. پھر شاید وہ دور شروع ہوگا جس میں معاشرے میں کوئی تو. ادھر روسی نمائندہ پہنچا ہے جی، یہ بڑا معنی خیز ہے. ٹھیک اس وقت ادھر امریکی سینٹرل کمانڈ کا سربراہ ملا ہے جنرل صاحب سے، اور ادھر روسی نمائندہ پہنچا ہے، اور وزیر خارجہ سے بھی ملا ہے، شاہ محمود سے بھی، اور چیف آف آرمی اسٹاف سے بھی. تو روس یہاں سے تو دیکھیں نا، جب یہاں امریکہ بیٹھا ہوا ہے یا اس کی حامی حکومت ہے تو اس کا مطلب ہے چین پہ بھی دباؤ ہے، روس پہ بھی دباؤ. روس کو وہ زیادہ بڑا دشمن سمجھتے ہیں کیونکہ روسیوں میں انتقام کا جذبہ ہے. امریکیوں کی تو چینیوں کی تو کبھی جنگ نہیں ہوئی، ایک دوسرے کے حریف ضرور اس وقت بڑے بھائی ہیں، لیکن روس کا گھیراؤ کرنا ہے. تو روسی نمائندہ پہنچا ہے. اس سچویشن سے پاکستان یہ فائدہ اٹھا سکتا ہے اگر انیشیٹو لے کہ افغانستان میں امن ہو. ایرانیوں سے بات، ہمارے ہاں انیشیٹو ہے نہیں، ہم فائر فائٹنگ کرتے رہتے ہیں. اب ایران سے بات کی جائے، چین سے کی جائے، روس سے کی جائے، امریکہ سے کی جائے، اقتدار تو بہرحال زیادہ تر طالبان کو دینا ہی پڑے گا، ان کا اپر ہینڈ ہوگا. ٹھیک ہے. ہارون صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہ تمام تر معاملہ انخلا کا بھی ہو کہ 2022 تک بات چلی جائے گی، یہ پورا سال اسی سچویشن میں اسی کشیدگی میں گزرے گا؟ میرا خیال ہے بائی دی اینڈ آف دس ایئر جو انڈیکیشن ہے، وقت کا تعین تو مستقبل کا کوئی بھی نہیں کر سکتا، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن حالات سے جو انڈیکیٹ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ڈیلے ہو جائے گا. دیکھیے جب بہت دباؤ ہوتا ہے نا، بالآخر بعض اوقات دونوں فریقوں کے حساب جواب دے جاتے ہیں.
تو تھک تھکا جائیں گے آخر کو. طالبان کو بھی تو اقتدار ہی چاہیے. طالبان کا یہ جو تاثر ہے نا کہ بہت گہرے نظریاتی لوگ ہیں اور بڑے اصول پسند ہیں, یہ صحیح نہیں. ریجڈ ہیں اور شکی ہیں اور غیر ملکیوں سے. مگر کھیل اقتدار پہ ختم ہوتا ہے سب. بھائی آخری منزل ہی اقتدار ہے. ایسے اصول پسند کہاں کے ہیں؟ جو اصول پسند ہے وہ بے گناہوں کو مار تو نہیں سکتے. ٹھیک ہے, ایک آخری سوال ہارون صاحب, پھر ہم سری لنکا کا دورہ جو عمران خان صاحب کو اس کی طرف بڑھیں گے. چند دن پہلے بائیڈن کی طرف سے, ان کی انتظامیہ کی طرف سے یہ بیان بھی آیا تھا سعودی عرب سے متعلق کہ ان کے ساتھ ہر قسم کا تعلق ختم کر رہے ہیں سفارتی تعلق کے. تو اس تناظر کو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ پاکستان اور سعودیہ کتنے قریب دوبارہ سے آ سکتے ہیں؟ سچویشن کیا بدلتی ہوئی آپ دیکھ رہے ہیں؟ نہیں, امریکہ نے کہا نا پاکستان کا نہیں, انہوں نے کہا پاکستان سے تعلقات میں کچھ بہتری تو آئے گی مگر ویسی گرم جوشی کبھی نہیں آئے گی. اس لیے کہ آپ ترکی ڈرامے دکھا رہے ہیں, ترکوں کو ہیرو سمجھ رہے ہیں جی, اور بہت پاکستانی عوام کا جھکاؤ ہو گیا ہے ترکی کی طرف. اور اس کے بعد تاریخی وجوہات ہیں. سعودی عرب نے بہرحال اپنا ہی نقصان کیا ہے کہ ریجڈ ایٹیچیوڈ ہے, ضد ہے اور عجب اور زوم ہے. اپنے 50-55 برس کی سرمایہ کاری وہ ضائع کر رہے ہیں. تعلقات میں کچھ بہتری آئے گی اس لیے کہ وہ جس دباؤ میں ہے امریکہ کی وجہ سے, جس کا آپ نے حوالہ دیا, اس کے بعد وہ ترکی سے بھی تعلقات میں بہتری چاہیں گے, قطر سے بھی چاہیں گے, پاکستان سے بھی چاہیں گے. بہت ہاؤس آف سعود کمزور پوزیشن میں. میں نے بہت پہلے آپ سے کہا تھا کہ امریکہ نے ہاتھ اٹھا لیا ہے ہاؤس آف سعود سے. اس وقت یہ بات کوئی نہیں کہہ رہا تھا, لیکن وہ آپ اس کے لیے کوئی بڑی دانائی کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر آپ امریکی اخبارات کو غور سے پڑھیں, متعلقہ خبروں کو, تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے. تو ہاؤس آف سعود سے ہاتھ اٹھا لیا, اندر کمزور ہے. دیکھیں یہاں تک تو ان کا مذاق اڑایا کہ ایک ہفتہ تمہاری حکومت نہیں رہ سکتی ڈونلڈ ٹرمپ نے, اور اس کے جواب میں وہ کچھ بھی نہ کہہ سکے. تو پاکستان سے بہتری آ جائے گی, گرم جوشی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, چلیے آگے بڑھتے ہیں ہارون صاحب. ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ G7 کا اجلاس چند دن میں ہونے والا ہے. دنیا کے 7 طاقتور ممالک کا, امیر ممالک کا, جرمنی کے شہر میونخ میں. ٹھیک ہے, تو اس میں فیصلے ہوں گے کچھ. اس میں جو چیزیں سامنے آئیں گی کچھ تو چھپ جائیں گی, کچھ شاید نہیں چھپیں گی, بتدریج سامنے آئیں گی. مثلاً میرا خیال ہے کہ ایران کے معاملے پہ اس پہ کیا جائے گا. اب ظاہر ہے اس لیے کہ وہ ایٹمی معاہدہ جو تھا اس میں یورپ شامل تھا نا, اور یورپ کے درمیان اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں کی سطح میں کمی آئی ہے. ٹھیک, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا جو رویہ تھا اس کی وجہ سے. تو اب تو بہت معاہدے انہوں نے چین سے کر لیے. چینی سرمایہ کاری ہوگی اور چینی مارکیٹ تک انہیں رسائی دی جائے گی. چینیوں کو انویسٹمنٹ چاہیے, ان کی ایک 1.25 ارب کی آبادی ہے, اس کو انہیں انگیج رکھنا ہوتا ہے. اور یورپ کو ظاہر ہے اپنا امریکی رویے میں تبدیلی کے بعد چین سے نسبتاً گرم جوشی, ساری چیزیں چین کے حق میں جا رہی ہیں. اچھا, اسرائیل کا معاملہ بھی شاید زیر غور آئے گا, اس کو تسلیم کرانے کا بھی. اس میں یورپ کو اتنا گرم جوش نہیں ہے, لیکن ایران کے معاملے میں وہ چاہیں گے کہ تلخی کم ہو جائے. تلخی کم ہو جائے. میں ایک بریک کی طرف چل رہی ہوں, ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں. بریک سے واپس آئیں گے تو وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے دورہ سری لنکا کے حوالے سے خاص طور پہ بات کریں گے, اور کشمالہ طارق صاحبہ کے پروٹوکول کی گاڑیوں سے جو حادثہ پیش آیا اس کا فالو اپ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ہارون صاحب, عمران خان صاحب سری لنکا کا دورہ کریں گے, کون سی چیزیں شیڈول ہیں, اور کہا جا رہا ہے کچھ شکوک و شبہات بھی ہیں ان کے دورے سے متعلق؟ نہیں, کوئی شکوک و شبہات نہیں, وہ ایک ایسی جھوٹی خبر تھی. دیکھیے, قوموں کے تعلقات میں تاریخ کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے. ترکی والے جو اس قدر جان چھڑکتے ہیں کہ وہ ان کی بیگم نے ہار ہی اپنا اتار کے دے دیا. خواتین جو ہے وہ روپے پیسے کا اظہار تو کرتی ہیں مگر زیورات کا کم ہی ہوتا ہے. کوئی اگر کسی تحریک میں خواتین اپنے زیورات جو ہیں وہ عطیہ کرنا شروع کریں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت دلوں میں گہری اتر چکی ہے. یہاں جو تحریک خلافت چلی تھی خلافت کے حق میں, اب دلچسپ بات یہ ہے کہ خلافت تو ختم ہو گئی, اس کو تو خود ترکوں نے بھلا دیا, اگرچہ پھر اس کا خواب ان میں زندہ ہو رہا ہے. تو لیکن وہ بھولے نہیں کہ ہمارے لیے یہ روئے تھے, انہیں دکھ ہوا تھا. یہاں سے لوگ روپیہ بھی لے کے گئے تھے, اور اس سلسلے میں جتنی کوتاہیاں تھیں, مثلاً حجاز میں انگریزوں کے ایما پر یہاں کی جو فوج تھی جس میں مسلمان بھی شامل تھے, انہوں نے ساتھ دیا ان کا. باغ شریف مکہ کا جس کے بارے میں کہا تھا علامہ اقبال نے کہ یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے, گلی میں بوزر و دل کے ویسے چادر زورا. دلچسپ بات یہ ہے کوئی شریف مکہ کی اولاد کی حکومت پھر اردن میں قائم ہوئی, پھر حجاز سے وہ نکل گیا, پھر یہ دوسرے لوگ آ گئے. اب ہاؤس آف سعود
شاہ عبدالعزیز اور پھر اس کی اولاد ابھی تک 1 صدی ہونے کو آئی ہے. تو وہ جو سری لنکا کے ساتھ تعلقات ہیں ان کی رمز یہ ہے، اس میں جو اہم ترین بات ہے، دیکھیے چین، ترکی، آذربائیجان کے علاوہ اگر کوئی ملک آپ کا دوست ہے تو وہ سری لنکا ہے. ٹھیک. یعنی جہاں کے عوام آپ کے ساتھ ہے، آذربائیجان کے لوگ آپ کے ساتھ، چین کے لوگ آپ کے ساتھ، اگرچہ ان کی اپنی قوموں کے تعلقات کا انحصار مفادات پہ بھی ہوتا ہے، بیشتر تو مفادات پہ ہی ہوتا ہے، لیکن لوگ ایک محبت ایک دوسرے سے کرتے ہیں سری لنکا اور پاکستان. سری لنکا میں اگر آپ جائیں آپ کو اجنبیت کا احساس ہی نہیں ہوگا. آپ کو لگے گا نا، آپ کو سری لنکا میں یہ نہیں محسوس ہوتا آپ کسی اجنبی سرزمین میں. یعنی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ہمارے ملک کا دور دراز کا کوئی علاقہ ہے جہاں کے ایک مقامی حکومت قائم ہے. میں نے آپ سرچ کیا تھا کہ ایک سٹور میں ہم گئے، 5-6 برس پہلے کی بات ہے، جی. ایک سٹور میں ہینڈی کرافٹس بہت بکتے ہیں، سیاح بہت آتے ہیں. پورا سری لنکا، یہ فار ایسٹ کے جو ممالک ہے نا، پورا ملک کی سمجھے ایک باغ ہوتا ہے، بارش برستی رہتی ہے، سبزہ اگتا رہتا ہے، پانی کی فراوانی ہے. یہ قدیم نسلیں ہیں، یہ سری لنکن ہیں یا بنگالی ہیں، باقی تو ہر جگہ خلط ملت ہیں، آرینز ہیں، ترک آئے، پشتون آئے، ملا جلا تناسب ہے سب چیز، مغل آئے، کتنے بے شمار ایرانی آئے، عرب آئے. اور یہ آرینز جو پنڈت، یہ آرینز ہیں نا، خالص آرینز ان کی شکلوں سے نظر آتا ہے. مڈل ایسٹ سے آئے ہیں لوگ، 1000-2000 سال یہ سلسلہ 3000 سال جاری رہا ہے. اچھا خیر، وہ سٹور پہ گئے تو وہ مینیجر تو تھا، وہ اتنا مضطرب ہوا کہ مجھے سمجھ نہیں آئی یہ اتنا مضطرب کیوں. اس نے پہلے تو وہ خاتون جو بل بنا رہی تھی اس سے کہا 5% کم کر دیں، پھر بھاگتا ہوا کہا 10% کم کر دیں، پھر کہا 15% بس کم کر دیں. میرے ساتھ ملٹری ٹچی تھے جو وہاں ذاتی جاننے والے تھے، وہ تھے. پھر وہ آیا اور پیچھے پارکنگ تک گیا اور اس نے کہا کہ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں. اچھا وہ دانا آدمی تھا، ملٹری ٹچی. اس نے کہا کہ ایک لکڑی کے تختے پہ پاکستان کا پرچم بنا دے. پھر اس کا کچھ اطمینان ہوا، وہ جو رعایت اس نے کی اس سے اس کا اطمینان نہیں ہوا. اچھا ایک دلچسپ حقیقت یہ ہے، اگرچہ اب اس وقت بڑا مسئلہ پیدا ہوا تھا کہ جو لوگ کرونا سے مر رہے تھے انہیں جلایا جا رہا تھا دفن، جو عمران خان صاحب نے اس مسئلے کو اٹھایا، بڑا اچھا کیا، اچھا کیا. اس کا نتیجہ یہ آپ وہ کہہ رہے ہیں. تو لیکن یہ ایک بڑی عجیب پاکستانی مسلمان اقلیت دنیا میں سب سے زیادہ آسودہ مالی طور پہ سری لنکا میں ہے. ان کی آبادی 8% ہے، معیشت میں ان کا حصہ 24% ہے. بہت سے بڑے بڑے کاروباری مسلمان، یہ ہمارے ہیں اپنا میمن بھائی ہیں کاروبار میں، یہ پتہ نہیں کس وقت وہاں گئے. یہ ہمارے چنیوٹ والے اور میمن جو بھائی ہیں کاروبار میں ماشاءاللہ، اور پراچا، یہ کاروباری بڑی صلاحیت ان کے اندر غیر معمولی ہے. ایسے پراچا جو ہیں یہ کسی وقت تفصیل آپ کو بتاؤں گا موقع ہوا ہے، تو یہ آوانوں کے کزن ہیں، یہ بھی آوان ہی ہیں. اچھا یہ وادی پنشیر سے بعد میں نکلے، یہ پہلے نکلے وہ بعد میں نکلے. جناب علی کرم اللہ وجہ کی اولاد ہیں، غیر فاطمی. خیر وہ اپنا پاکستان ان کے وہ کس لیے اتنے محبت کرتے ہیں پاکستان سے؟ انڈیا نے اندر خانہ جنگی مسلط کی اپنی مرضی کی حکومت لانے کے لیے. ٹھیک ہے، اکثریت پہ اقلیت کو مسلط کرنے کے لیے، جو ایک بڑا احمقانہ اقدام ہے. انہی چیزوں سے بھارت معاشی ترقی کے باوجود اگر رسوا ہے تو انہی چیزوں کی وجہ سے. پاکستان نے ان کی مدد کی، اور بھٹو صاحب کے دور میں بھی تعلقات اچھے تھے، پہلے بھی اچھے تھے، لیکن تعلقات اپنے عروج پہ پہنچے ضیاء الحق کے زمانے. مجھے یاد ہے اتنی انڈرسٹینڈنگ تھی، اب تو راجہ پاک سے ہے نا، جی مہندرا راجہ پاک سے، وہ اس وقت مجھے یاد نہیں کون سا، مسز بندرا نائکے تھے، بندرا نائکے پھر مسز بندرا نائکے. اچھا اتنے عروج پہ پہنچے کہ وہ ایک دوسرے کو ذاتی سیاست کے بارے میں مشورہ دیتے تھے. ویسے یہ ہے کہ ہمیں جو معلومات ملتی ہے نا انڈیا کے بارے میں، وہ بہت کچھ بنگلہ دیش اور سری لنکا سے ملتی. اچھا وہ اس نے مثلا مجھے یاد ہے کہ اس نے میسیج بھیجا، نہیں مسز بندرا نائکے جا چکی تھی، ضیاء الحق کا میسیج بھیجا کہ حالات ایسے ہیں کہ آپ کو الیکشن کرا دینے چاہیے. وہ تو خیر جنیجو کے برطرف کر دیا، سچویشن ہی بدل گئی، ضیاء الحق کو قتل کر دے گا. تو پاکستان، بھارت کا دباؤ ہے بہت، سری لنکا امریکہ کا دباؤ ہے، اس لیے وہ چین کے معاملے میں بھی ان پہ دباؤ رکھتے ہیں. پاکستان کی پذیرائی کا کیا عالم ہے، ناقابل یقین ہے بعض واقعات،
مثلا مجھے بتایا گیا وہاں ایک صاحب نے بتایا کہ پاکستانی فرنیچر کی نمائش ہوئی, اچھا سارا فرنیچر بک گیا دیکھتے ہی دیکھتے. اب وہ جس چارپائی پہ وہ آدمی بیٹھے, ایک چارپائی لے گیا تھا, وہ خاص چارپائی ہوگی اچھی رنگین پایوں کی, لالیاں میں بنتی ہیں ویسے اچھی چارپائی. اس نے کہا کہ چارپائی مجھے دے دو. اس نے کہا بھائی اس پہ تو میں سوتا ہوں. اچھا, اس نے کہا جس دن جاؤ گے اس دن دے دینا, مگر پیسے تو لے لو. پاکستانی فرنیچر گھروں میں رکھنا ایک بڑی شرف کی بات سمجھی جاتی ہے, امتیاز کی بات سمجھی جاتی ہے. بھائی انڈیا کا دباؤ ہے, ان کے سر پہ مسلط ہے, وہ امریکی دباؤ ہے, تو چینی بہرحال اب بریک تھرو تو ہو رہا ہے, بنگلہ دیش میں بھی ہو رہا ہے, وہاں بھی ہو جائے گا. فائنلی چین ہی کو اس خطے پہ غالب آنا ہے. صاحب عمران خان صاحب نے ایسی اچھا خبر ہے یہ کہ جو انہوں نے کہا نا کہ جی وہ پارلیمنٹ سے خطاب کرنے والے تھے, تو پھر یہ وہ جھوٹی دباؤ ہے شاید. اچھا جھوٹی خبر ہے, سفید جھوٹی خبر ہے. وہ انڈین ہے جرنلسٹ, وہ سری لنکن نہیں ہے, اور یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ انہوں اس طرح کی خبر دی ہو. وہ انڈین جرنلسٹ جو ہیں وہ ہسٹیریا کے شکار رہتے ہیں, ان کی پذیرائی اسی طرح ہوتی ہے. وہ نہیں آپ نے دیکھا ارنب گوسوامی, گوسوامی کا مسئلہ, اب وہ رزق کمانے کا ایک ہی طریقہ ہے, اس تعصب کی آبیاری کی جائے. تو یہ ویسے بھٹو صاحب نے خطاب کیا تھا, ضیاء-ال-حق نے خطاب کیا تھا, وہ چاہیں گے ویسے تو کرونا کا مسئلہ بھی ہے, لیکن یہ کہ وہ چاہتے خاموشی سے. دیکھیے ٹھیک, ایک دن میں نے ایک فوجی افسر کو دیکھا کہ جو کچھ عرصہ رہا تھا سری لنکا میں, شاید اس وقت بھی تھا, ایئرپورٹ پہ. میں نے کہا تم آئے اور بتایا نہیں, میرے جاننے والا تھا. تو مجھے پتہ چلا کہ کوئی سری لنکا کا بہت ہی اہم شخصیت آئی ہوئی ہے, یہ اس کے ساتھ ہے. اچھا, اور کچھ لین دین کے معاملات ہیں, لیکن وہ اسے خفیہ رکھنا چاہتے ہیں. تو سری لنکن چاہتے تو بہت ہے, یہ بھی بھارت کا حامی نہیں ہے, مہندرا راجہ پاکسا, یہ اس کا, لیکن چونکہ دباؤ بھی ہے, دباؤ ہے سارے پہ. دیکھیں نا, کوئی یعنی 50-60 گنا بڑی آبادی ہے, اتنا چھوٹا سا جزیرہ ہے, قریب اس کو کوئی اور پڑوسی بھی نہیں ہے. تو لیکن یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں, پاکستان کے لیے عوام میں بڑی گرمجوشی ہے, بڑی گڈ ول ہے. چلیے وقت ختم ہو گیا. ارون صاحب تھینک یو سو مچ, میرے تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.